अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है वीवर्स आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वीवर्स आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, जैसा कि मैंने हज के बयान के बारे में वीडियोस आपसे मैं शेयर कर रही हूँ और उसमें 2 पार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज उसका तीसरा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो व्यूअर्स आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं उसमें है सफ़र हज और ज़ियारत के आदाब। तो आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। हर हाजी को चाहिए कि रवानगी से पहले ज़रूरियात सफ़र पुराने हाजियों से मालूम करके मुहैया करे और मंदरजा झैल आदाब व हदायत का ख़ास तौर से ख़याल रखे। नंबर 1, सबसे पहले नीयत को दुरुस्त करे कि इस सफ़र से मकसूद सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। इसके सिवा नामवरी या शोहरत या सैर व तफरीह या तिजारत वगैरह का हरगिज़ दिल में ख़याल ना लाए। नमाज, रोज़ा, ज़कात जितनी इबादत इसके ज़िम्मा वाजिब हों सबको अदा करे और तौबा करे और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करे। इस तरह इसके ऊपर जिन जिन लोगों का कर्ज़ हो सबका कर्ज़ अदा करे। जिन जिन लोगों की अमानतें हों उनकी अमानतों को अदा करे। जिन जिन लोगों के हकूक़ उसके ज़िम्मे हों सबसे हकूक़ मुआफ़ कराए या अदा करे। जिन जिन लोगों पर कोई ज़्यादती की हो उनसे भी माफ़ कराए। जिन जिन लोगों की इजाज़त के बग़ैर सफ़र मकरूह है, जैसे माँ बाप शोहर, उनको रज़ामंद करके इजाज़त हासिल करे। इन तमाम चीज़ों से फ़ारिग और सबकदोश होकर सफ़र हज ज़ियारत के लिए रवाना हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक मेरे भाई ने सवाल किया था कि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें वो वर्ड आया था कि दारुल हर्ब किसे कहते हैं। वैसे तो वो मेरे सीनियर हैं और फिर भी मैं बता देती हूँ कि दारुल हर्ब जैसे एक दारुल इस्लाम होता है, फिर कहते हैं जी दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम मुसलमानों का इलाका और दारुल हर्ब जो है कफ़ार का इलाका। मुख्तसर ये है। और आगे चलते हैं नंबर 3 पे। औरत के साथ जब तक उसका शौहर या बालिग महरम काबिल इत्मीनान ना हो जिनसे इस औरत का निकाह हमेशा के लिए हराम हो, उस वक़्त तक औरत के लिए सफ़र हराम है। औरत अगर बिला शौहर या बग़ैर महरम के हज करेगी तो इसका हज हो जाएगा मगर हर कदम पर गुनाह लिखा जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। नंबर 4, रकम या तोशा जो कुछ साथ ले चले माल हलाल से ले, वरना हज मकबूल होने की उम्मीद नहीं। अगरचे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, अगर अपने माल में कुछ शुबा हो तो चाहे कि किसी से कर्ज़ लेकर हज को जाए और वो कर्ज़ अपने माल से अदा करे। रकम और तोशा अपनी हाजत से कुछ ज़्यादा ही ले ताकि रफ़ीक़ों की मदद और फ़कीरों को सदका देता चले कि ये हज्जो मिंबर की निशानी है। नंबर 5, चूँकि सफ़र करने वाला मुख्तलिफ़ हैसियतों के लोग होते हैं इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक सफ़र का सामान अपने साथ ले जाए ताकि सफ़र में तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। जब हाजियों के लिए सामानों की यकसा मिक़दार मुअय्यन नहीं की जा सकती, फिर भी एक औसत दर्जा के हाजी के लिए सफ़र हज और ज़ियारत में मंदरजा सामान का साथ लेना आराम और राहत का बाइस होगा। आराम और बाइस होगा। गर्मी और सर्दी के मौसमों के लिहाज से एक हल्का बिस्तर जिसमें एक दरी, 2 चादरें, एक ऊनी शाल, एक तकिया हो, एक बॉक्स जिसमें कपड़े और दूसरे सामान रखे जा सकें,
ایک ٹین یا لکڑی کا صندوق جس میں متفرق سامان کو رکھا جا سکے، ایک بوری کا تھیلا جس میں سب برتنوں کو رکھا جا سکے، برتنوں میں ایک بڑی بالٹی، ایک لوٹا، ایک گلاس، چھوٹی بڑی 4 پلیٹیں، 2 پیالے، تام چینی کے اگال دان، چھوٹی بڑی 2 دیچکیاں، ایک بڑا اور 2-3 چھوٹے بڑے چمچ۔ اگر چند قسم کے کھانوں کا عادی ہو تو اسی انداز سے کھانے پکانے کے برتن ساتھ لے جائے۔ ایک برتن مٹی کا بھی ضرور رکھ لیں، یہ مٹی اور پتھر کی کوئی چیز رکھ لیں تاکہ اگر جہاز میں بیمار ہو گیا اور تیمم کی ضرورت پڑی اس پر تیمم کر سکیں۔ پانی رکھنے کے لیے ٹین کے پیپے بھی لانے چاہیے کہ جہاز پر کام دیں گے، اور جس منزل یا مکان میں ٹھہرو گے وہاں بھی اس کی ضرورت پڑے گی۔ اسٹو اور کوئلہ والا چولہا بھی سفر میں ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ پہننے کے کپڑوں میں 5 کرتے، 5 پاجامے، 5 بنڈیاں، 2 تہبند، 2 صدریاں، 1 عمامہ، 4 ٹوپیاں، ہاتھ منہ پوچھنے کے 2 رومال، 2 تولیے، احرام کی چادریں، کفن کا کپڑا ساتھ میں رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ احرام کے 2 جوڑے ہوں کہ اگر میلا ہوا تو بدل سکیں۔ ایک بھیڑ کے بالوں کا دیسی کمبل یا موٹے پلاسٹک کا 2 گز لمبا اور 1.5 گز چوڑا ٹکڑا ساتھ ہونا بہت ہی آرام دہ ہے کہ جہاں چاہا بچھا کر لیٹ بیٹھ جاؤ، پھر اٹھا لو۔ مختلف سامان میں نزلہ، زکام، قبض، پیچس اور قے دست اور بد ہضمی کی مجرب دعائیں ضرور ساتھ میں رکھ لیں کیونکہ کم ہی حجاج ان امراض سے محفوظ رہتے ہیں، اور اگر تم کو خود ضرورت نہ پڑی تو کسی ضرورت مند کو تم نے دے دی تو وہ اس کم پرسی کی حالت میں تمہارے لیے کتنی دعائیں دے گا۔ آئینہ، سرما، کنگھا، مسواک ساتھ رکھو کہ یہ سنت ہے۔ ان کے علاوہ ایک چھری، ایک چاقو، 2 بوریاں، ستلی، سوا، سوئی، دھاگا، حج اور زیارت وغیرہ کے سامان کی کچھ کتابیں، چند قلم، پنسل، دوات، سادی کاپیاں، قرآن مجید، چھڑی، چھتری، ٹارچ، کچھ موم بتیاں، کچھ دیا سلائیاں بھی ضرور لے لو۔ کچھ پھٹے پرانے کپڑے بھی ضرور ساتھ رکھو کہ ان کو پھاڑ کر صافی بنا سکو اور جہاز پر قے وغیرہ صاف کرنے اور استنجا وغیرہ سکھانے میں کام دیں گے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو بیان کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ اس معاملے میں لوگوں کی حالتیں اور ان کے کھانے پینے کی عادتیں، ذوقیں مختلف ہیں، اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم کس طرح گزر بسر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ گیہوں، چاول، دال، گھی، تیل، مسالے وغیرہ اپنے ذوق اور ضرورت اچار، چٹنی اگر ساتھ ہو یا کاغذی لیموں کچھ لے لے تو جہاز پر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ چائے اور شکر بھی ضرور لے لے کہ سمندر کی مرطوب ہوا میں چائے کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے۔ سمندری سفر میں منہ کا ذائقہ بہت خراب رہتا ہے اور اکثر سوندھی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے، اس لیے کچھ پاپڑ یا نمکین، دال، سویاں، بھنے ہوئے چنے رکھ لو، مگر بند ڈبیوں میں رکھو ورنہ سمندری ہوا سے بد مزہ ہو جائیں گے۔ عرب میں سگریٹ بہت ملتا ہے مگر بیڑی اور پان بہت کم اور بے حد گراں ملتا ہے، اس لیے ہندوستان سے ہی اس کا انتظام کر لینا چاہیے۔ ضرورت کی تمام چیزیں ساتھ ہوں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھو کہ سفر میں جس قدر کم سے کم سامان ہوگا اتنا ہی زیادہ آرام ملے گا۔ سامان کی کثرت بعض جگہوں پر بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے، اس کا خیال رکھو۔ اپنے ہر سامان کے بنڈل پر اپنا اور اپنے معلم کا نام ضرور لکھ دو، اس سے جدہ میں سامان تلاش کرتے وقت بڑی آسانی ہوتی ہے۔ حاجی گھر سے نکلتے وقت، چلتے وقت سب عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کرے اور اپنے قصور معاف کروائے اور اپنے لیے سب سے دعائیں کرائے، کیونکہ دوسروں کی دعائیں قبول ہونے کی زیادہ امید ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کس کی دعا مقبول ہوگی، اس لیے سب سے دعا کرائے اور لوگ حاجی یا کسی مسافر کو رخصت کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اور حاجی جب لوگوں کے دین اور جان و مال، اولاد اور سلامتی اور
تندرستی کو خدا کے سپرد کرے۔ نمبر 6، سفر کا لباس پہن کر گھر میں 4 رکعت نفل الحمد اور چاروں کل سے پڑھ کر باہر نکلے، یا 4 رکعتیں واپس آنے تک اس کے اہل و مال کی نگہبانی کریں گی، یعنی کہ یہ 4 رکعتیں واپس آنے تک اس کے اہل اور مال کی نگہبانی کریں گی۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بکا من وغثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد القور وسوء المنظر فی الاہل والمال والوالد۔ پھر کچھ صدقہ کرے اور گھر میں سے نکلے، اور دروازہ سے باہر نکلتے ہی کچھ صدقہ کرے اور گھر میں سے نکلے تو یہ پڑھے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ان شاء اللہ تعالی، خیر و عافیت کے ساتھ مکان پر واپس آئے گا۔ گھر سے نکلتے وقت خوشی خوشی باہر نکلے، سب سے رخصت ہونے کے بعد اپنی مسجد سے رخصت ہو، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر ریل وغیرہ جس سواری پر سوار ہو بسم اللہ 3 بار پڑھے، پھر اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ ہر ایک 3 بار، اور لا الہ الا اللہ 1 بار پڑھے۔ پھر یہ پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعا ہے، سفاری کے شر و فساد سے محفوظ رہے گا۔ حاجی بمبئی میں ٹکٹ وغیرہ لینے اور جہاز کے انتظار میں ہر حاجی کو کم از کم 5 دن بمبئی میں مسافر خانہ حاجی سابو صدیق یا مسافر خانہ واڑی بندر میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ یہاں خاص طور پر یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ نمبر 1، مسافر خانہ میں مختلف صوبوں اور مختلف مزاجوں کے حاجی اور ان کو رخصت کرنے والوں کا مجمع ہوتا ہے، اور چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے آپ اپنے سامان خصوصاً رقموں کی حفاظت کا خاص طور پر دھیان رکھیں، بکسوں میں ہر وقت تالا بند رکھیں، اور جب باہر نکلیں تو اپنے ساتھیوں کو سامان کی حفاظت سونپ کر نکلیں۔ نمبر 2، ٹکٹ وغیرہ خریدنے کے لیے ہرگز کسی کے ہاتھ میں رقم نہ دیں، بلکہ خود لائن میں کھڑے ہو کر رقم جمع کرائیں اور ٹکٹ خریدیں۔ نمبر 3، بمبئی شہر میں بہت زیادہ ادھر ادھر نہ پھریں کہ جیب کٹنے کے علاوہ سواریوں کی بھیڑ بھاڑ سے ایکسیڈنٹ کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اس لیے سب کو اور خاص کر دیہات والوں کو تو مسافر خانہ سے باہر بہت کم نکلنا چاہیے اور اپنے سامان کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، اپنے کلی کا نمبر ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور جہاز پر سوار ہونے کے لیے بندرگاہ کو جاتے ہوئے اپنے کلی کے سوا کسی کو اپنا سامان سپرد نہیں کرنا چاہیے، اور رقم اور پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ کو بہرحال اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ حاجی جہاز پر ہوائی جہاز کے مسافروں کو چاہیے کہ بمبئی ہی میں احرام باندھ لیں اور جہاز پر سواری کی دعا پڑھ کر سوار ہوں، اور راستہ بھر لبیک کی دعا پڑھتے رہیں۔ چند گھنٹوں میں یہ لوگ جدہ میں زمین پر اتر جائیں گے، مگر سمندری جہاز والوں کو 1 ہفتہ سمندر ہی میں رہنا ہے، اس لیے ان لوگوں کو مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جہاز میں مختلف صوبوں کے رہنے والے اور مختلف زبان بولنے والوں کا مجمع ہے، ایک دوسرے کے مزاج دان نہ ہونے سے اکثر جھگڑے تکرار کی نوبت آ جاتی ہے، خصوصاً میٹھا پانی لینے کے وقت لائن لگانے میں اکثر گالی گلوچ بلکہ مار پیٹ ہو جایا کرتی ہے، اس لیے جہاز پر بہت صبر اور برداشت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ حج کے سفر میں جھگڑا اور گالی گلوچ کرنا سخت حرام اور بڑا گناہ ہے۔ حاجی جدہ میں جہاز سے اترتے وقت یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے تمام سامان کو اچھی طرح باندھ کر ایک جگہ
اپنی سیٹ کے اوپر رکھ دیں، بکسوں کو رسیوں سے جکڑ دیں اور سامان کی بوری کو سی دیں تاکہ جہاز سے اترتے وقت سامان کے ٹوٹنے پھوٹنے اور بکھر جانے کا خطرہ نہ رہے۔ پھر صرف پاسپورٹ اور رقم ساتھ لے کر جہاز سے اتر جائیں۔ پاسپورٹ کی چیکنگ اور معائنے کے بعد سب سے بڑا اور مشکل کام سامان کے ڈھیر میں سے اپنے سامان کو تلاش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں حاجیوں کو بے حد پریشانی ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے سامان کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑتے اور بھاگتے پھرتے ہیں۔ اس موقع پر نہایت ہی صبر و سکون چاہیے اور سامان کی تلاش میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ تھوڑی دیر سکون کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ جب لوگ اپنے اپنے سامان کو اٹھا لیں گے اور سامان تھوڑے رہ جائیں تو اپنے سامان کو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اطمینان رکھیں کہ کوئی دوسرا آپ کے سامان کو نہیں اٹھائے گا، آخر تک آپ کا سامان وہیں پڑا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا سامان وہاں نہ ملے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے معلم کے وکیل کو ہمراہ لے کر مدینۃ الحجاج کی مسجد کے سامنے والے میدان میں اپنے سامان تلاش کیجیے، وہاں ملے گا۔ وہاں کا دستور ہے کہ حاجیوں کا جو سامان چھوٹ جاتا ہے ٹرک والے اس کو لاد کر مسجد کے میدان میں ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، اس کا خیال رکھیے کہ آپ کے ہر سامان پر آپ کا اور آپ کے معلم کا نام ضرور لکھا ہونا چاہیے۔ یہ سعودی گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہر حاجی کا چھوٹا ہوا سامان اس کے معلم کے مقام تک پہنچائے۔ احرام تو ویورز، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں اب باقی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔